बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की जो पहली वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग प्रोसीडिंग से रिलेटेड, और इसको हम दो पैराए में देखेंगे, एक सिंपल में और दूसरा पीडैट 2006 के तनाज़र में। मुंतज़मीन इदारा को अमूमन एक क्लास प्रोसीडिंग से वास्ता पड़ता है जो कि खालिसन महकमाना कार्रवाई के तनाज़र में देखी और समझी जाती है। वैसे ये बहुत लंबा और तवील टॉपिक है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में मैं मुख्तसरन मुंतज़मीन इदारा के ज़हान में इस लफ्ज़ से मुतल्लिक़ा जितने भी उठने वाले सवाल आते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा, और वीडियो के आखिर में जो कुछ सैम्पल्स और फॉर्मेट्स वो भी अटैच कर दूँगा ताकि इसको समझने में मज़ीद आसानी हो सके। जी, ये पहला हिस्सा है वीडियो का END रूल से रिलेटेड, और इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें पार्ट 2 में जो है इसके मज़ीद जो आगे स्टेप्स हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो अमूमन जो जहन में सवाल पैदा होते हैं मुंतज़मीन इदारे के प्रोसीडिंग से मुतल्लिक़ा वो ये है कि प्रोसीडिंग इटसेल्फ होती क्या है और ये क्यों की जाती है, और गैर फ़ालियत या अदम कारकर्दगी यानी इनएफिशिएंसी और गैर मौजूद तर्ज़ अमल यानी मिसकंडक्ट से क्या मुराद है, और अगर कोई मुलाजिम इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो तो मुंतज़िम जो इदारा है उसको उस मुलाजिम के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, और जब कार्रवाई शुरू की जाती है तो सबसे पहले एक्यूज़ की तरफ से या एम्प्लॉय की तरफ से तहरीरी वजाहत दी जाती है। तो जब तहरीरी वजाहत आ जाती है तो फिर उसके बाद हमने कौन से कदम उठाना है उसके बारे में बात होगी, और अगर किसी रेगुलर एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ आपने पीडे के तहत कोई कार्रवाई अमल में लानी है तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये चंद सवालात हैं जी, और इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी, लफ्ज़ प्रोसीडिंग है क्या? प्रोसीडिंग रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एक्शन स्पेशली विद इन लीगल कॉन्टेक्स्ट लीडिंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक आउटकम ऑफन कल्टिमेटिंग इन अ जजमेंट और डिसीजन। यानी प्रोसीडिंग एक तसलसल को ज़ाहिर करता है जो कि मुख्तलिफ और मखसूस नतीजे की तरफ गामज़न होता है, ख़ुसूसन कानूनी जो सियाक़ो सबाक़ है अगर उसमें देखा जाए तो आमतौर पर एक फ़ैसले या इल्ज़ामात की प्रोबिंग तक पहुँचा जाता है। तो अगर हम सिंपल कहें कि प्रोसीडिंग जो है वो किसी भी इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आने वाली जो चीज़ है उस पर की जाती है। वीडियो में चूँकि जिक्र हुआ है पीडा का, तो पीडा क्या होता है? ये बुनियादी तौर पे एक एक्ट है जो कि 2006 में बनाया गया था, और इसका एब्रीविएशन है पंजाब एम्प्लॉय एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। ये एक्ट बुनियादी तौर पे क्या करता है? ये प्रोसीडिंग अगेंस्ट the employees in government and corporation service in relation to their efficiency, discipline and accountability, यानी किसी कारकर्दगी उसके नज़्म ज़ब्त और उसके एहतसाब के बारे में ये प्रोसीडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है ये एक्ट। ये 17 अक्टूबर 2006 को नोटिफाई हुआ। प्रोसीडिंग क्यों की जाती है? याद रखिएगा, जब भी कोई भी एम्प्लॉय वो इनएफिशिएंसी या मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो तो उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी अंडर रूल्स। और प्रोसीडिंग को समझने के लिए ये जो दो लफ्ज़ आपके साथ मैंने बोले हैं, इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट, तो पहले इनको समझना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि इनएफिशिएंसी क्या होती है और मिसकंडक्ट क्या होता है। इनएफिशिएंसी को हम गैर फालियत या अदम कारकर्दगी भी कहते हैं। एफिशिएंसी कारकर्दगी होती है, और जो उसके एंटी वर्ड होगा इनएफिशिएंसी उसको हम अदम कारकर्दगी या गैर फालियत कहेंगे। अगर हम बात करें पीडा एक्ट 2006 के सेक्शन 2 के 1(2) का, तो उसमें इनएफिशिएंसी से रिलेटेड दो चीज़ें दी गई हैं। बुनियादी तौर पे ये इनएफिशिएंसी फेलुअर है क्या चीज़? किन दो चीज़ों का? एक कि एफिशिएंटली परफॉर्म फंक्शन असाइन टू एन एम्प्लॉय इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़, यानी किसी भी एम्प्लॉय को जो उसकी ड्यूटीज़ दी गई हैं अगर वो उसको एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता तो वो इनएफिशिएंसी का मुर्तकिब हो रहा है। सेकंड ये है कि आर क्वालिफाइड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स। ये इम्तहान से मुतल्लिक़ है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय वो 3 मुसलसल इम्तहानात में जो कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अगर उसमें वो क्वालिफाई नहीं करता तो वो भी इनएफिशिएंसी के ज़ुमरे में आएगी। मिसकंडक्ट क्या होता है जी? इसको हम गैर मौजूद तर्ज़ अमल बोलते हैं, और यानी कंडक्ट को हम तर्ज़ अमल यानी आप समझ लें कि किसी भी दी गई ड्यूटी की तरफ जो आपका एक पॉजिटिव तर्ज़ अमल है तो वो आपके कंडक्ट में शुमार होगा, और अगर वो नेगेटिव में है या आप उसके एंटी जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके मिसकंडक्ट में शुमार होगा। अगर हम पीडैट 2006 की बात करें तो उसके सेक्शन नंबर 2(1) to 9 तक मिसकंडक्ट की मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस हैं वो दी गई हैं। ये मैंने सामने आपके लिख भी दी हैं, इनको अगर देख लें
اس کو پڑھ لیں. آئی ہوپ سو کو جو ہے آپ کو مس کنڈکٹ کا جو ورڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اگر کوئی ملازم عدم کارکردگی یا غیر منظور طرز عمل یعنی انیفیشنسی اور مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ منتظم ادارے کو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یوں کریں کہ اس کا ریٹن رسپانس لیں, اور ریٹن رسپانس لینے کے دو طریقہ کار ہیں. ایک آپ آرڈر بک لکھ سکتے ہیں, اس کے ذریعے لیے جا سکتے ہیں, اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ایک آفس آرڈر جاری کریں گے جو کہ ڈسپیچ نمبر رکھتا ہوگا, اور وہ آپ جاری کریں گے تو اس کے اکارڈنگ بھی اس کی ریٹن اسٹیٹمنٹ لی جا سکتی ہے. اور اس کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ جو ڈسپیچ نمبر لگاتے ہیں وہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے, اور جو ہائی اپس ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اور ان کو انٹیمیٹ کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جی, اگر تحریری وضاحت آ جاتی ہے ایکیوز یا امپلائی کی طرف سے تو اس کے بعد کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹ جب بھی آئے گا تو سب سے پہلے آپ اس کو اپنے آفس ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے. تو ہمارے پاس ڈائری اور ڈسپیچ دو طرح کے رجسٹر ادارے موجود ہوتے ہیں. ڈائری رجسٹر جو ہے وہ آنے والی جو ڈاک ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور ڈسپیچ وہ ہوتا ہے جو ہم روانہ کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بھی ریٹن اسٹیٹمنٹ آئے گی تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے, اس کے اوپر اپنی انیشل کر کے وہاں پہ سین لکھیں, اور وہاں پہ آپ اس کا ڈیٹ ڈالیں اور پھر ڈائری نمبر لگائیں. اگر آپ گورنمنٹ اپلائی کے ریٹن اسٹیٹمنٹ سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ اس کو پیڈا کی پروسیڈنگ کے اکارڈنگ نہیں لے کے جانا چاہ رہے, یاد رکھیں کہ آپ پیڈا اسی کے خلاف پروسیڈ کر سکتے ہیں جن کی آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں. آپ کسی اور امپلائی کا جو کہ آپ کی مجاز اتھارٹی کے انڈر نہیں ہے, آپ اس کے خلاف پیڈا کی کارروائی کسی بھی صورت شروع نہیں کر سکتے. ہاں, کسی بھی ادارے میں ظاہر بات ہے کلاس 4 کے علاوہ جو باقی امپلائیز ہیں 16 کے بھی ہوتے ہیں, 17 کے بھی ہوتے ہیں, 15 کے بھی ہوتے ہیں, 14 کے بھی ہوتے ہیں, تو ان کی کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں تو ان کو لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ امپلائی جو ہے وہ مس کنڈکٹ یا انیفیشنسی کا مرتکب ہوا ہے تو ان کی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ہم ایک سجیشن لکھ دیتے ہیں, پھر وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایدر دے آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اور ناٹ. تو اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے ان کے ریٹن اسٹیٹمنٹ سے تو اس کے پھر آگے ظاہری بات ہے یہ بھی یاد رکھیں جب آپ کوئی بھی پروسیڈنگ شروع کر رہے ہیں, چاہے وہ انڈر پیڈا ہے یا چاہے سمپل ہے, آپ نے اس کا ڈیسیجن دینا لازمی ہوتا ہے. اگر آپ ڈیسیجن نہیں دے رہے تو کم از کم اس کو کاؤنسلنگ اور وارننگ کے لیول تک ضرور لے کے جائیں. تو بنیادی طور پہ آپ کے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں آپ اس کو کاؤنسلنگ کے لیٹر جاری کر دیں, اور یہ کاؤنسلنگ آپ آرڈر بک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور تھرو آفس آرڈر بھی کر سکتے ہیں. آفس آرڈر جب بھی آپ کریں تو آپ اس کا ڈسپیچ نمبر لگائیں گے. اگر یہاں تک معاملہ ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, ورنہ آپ اس کو وارننگ کا ایک لیٹر بھی جاری کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی ملازم کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سمپلی جس کے دو طریقہ کار ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ اس کو وداؤٹ انکوائری کمیٹی یا انکوائری فیسر کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے, اور اگر آپ اس کو انکوائری کمیٹی یا انکوائری فیسر کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے, اس کے اکارڈنگ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اگر ہم پہلے طریقہ کار کو ذہن میں رکھیں تو وہ وداؤٹ انکوائری کمیٹی یا انکوائری فیسر کا ہے, جس میں ہمیں پیڈا کے دو سیکشنز کو جو ہے نا وہ پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. ایک 5(1)A ہے اور دوسرا اس کے ساتھ 7(B) ہے. جو ہمارے پاس 5(1)A ہے وہ بنیادی طور پہ انیشیشن آف پروسیڈنگ بتاتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو شو کاز نوٹس دینا ہے انڈر سیکشن 7. اور جب ہم 7(B) پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ نے اس کو ٹائم ہے وہ 1 ہفتے کا ٹائم دینا ہے, اور 7 ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا تحریری جواب کمپیٹنٹ اتھارٹی کو جمع کروائے گا. اور پھر اس کے بعد اگلا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرسنلی نوٹس دیتے ہیں, اور نوٹس دینے کے بعد آپ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں, یعنی اس کا تحریری جواب آتا ہے. تو اگر آپ اس سے مطمئن ہے نہیں مطمئن ہے تو پھر بھی آپ کو پرسنلی کو نوٹس دینا پڑتا ہے. یہ کس سیکشن کے تحت دیتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. شو کاز کا یہ ایک سیمپل آپ کو اٹیچ کر دیا ہے میں نے, اس کو آپ دیکھیں, غور سے پڑھیں دیکھیں, اور اس کے اندر وہی سیکشن آپ کو نظر آئیں گے جن کا میں نے پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا ہے, 5(1)A اور 7(B). اگر ہم تھرو انکوائری کمیٹی یا انکوائری فیسر کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیڈا کے کچھ سیکشنز کو سمجھنا پڑے گا. اس میں ایک سیکشن 3 ہے اور سیکشن 5(1)B جس کو ہم سیکشن 9 کے ساتھ پڑھیں گے, اور سیکشن 9(1)C ہے جس کو ہم سیکشن 12 کے ساتھ پڑھیں گے, اور آخر میں سیکشن 10(6) ہے جس کو ہم سیپریٹ پڑھیں گے. اب ان کی الگ الگ جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
ایکٹ کے سیکشن 3 کی بات کریں تو اس میں بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ بنیادی طور پہ یہ گراؤنڈز آف پروسیڈنگ اینڈ پینلٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ کون سے گراؤنڈ ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے. اس میں یہ تینوں لکھے ہوئے ہیں، آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. اس میں انیفیشینٹ ہونا ہے اور سیز ٹو بی ایفیشینسی فار اینی ریزن ہے، اور دوسرا ہمارا گلٹی آف مس کنڈکٹ ہے، اور تیسرا ہے گلٹی آف کرپشن اور وہ ریزنیبل ہو، اور چوتھا ہے انگیج اور از ریزنیبلی بلیو ٹو بی انگیج ان سبورسیو ایکٹیویٹیز ایٹسیٹرا. اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن 5(1)(b) ہے. 5(1)(a) جو ہے وہ پیچھے میں نے ایکسپلین کیا ہے، لیکن جب ہم 5(1)(b) کی بات کریں گے تو ذہن میں رکھیں یہ بھی انیشیشن آف پروسیڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس میں آپ اضافی دیکھیں گے بی سیکشن کو، جس میں یہ بڑا کلیئرلی مینشن کرتا ہے کہ آپ نے ایک عدد انکوائری کنڈکٹ کرنی ہے، اور انکوائری کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو یا انکوائری کمیٹی بنانی پڑے گی یا آپ کو انکوائری آفیسر جو ہے وہ نامزد کرنا پڑے گا. اور انڈر سیکشن 10 کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. سیکشن 9(1)(c) کی بات کریں تو اس میں پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس نے انکوائری کنڈکٹ کروانی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. اگر اس نے انکوائری کنڈکٹ کروانی ہے تو ایکیوز کے خلاف جو انکوائری ہے وہ انڈر سیکشن 5 لگے گی، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے ایک اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹل جو ریپریزنٹیٹیو یا DR ہے بائی ڈیزگنیشن اس کو اٹیچ کیا جائے گا. سیکشن 12 جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو کی کیا ڈیوٹیز ہیں. یہ ڈیٹیل میں نے لکھ دی، آپ اس کو پڑھ لیں، لیکن سمپل یہ ہے کہ وہ بیسیکلی جو بھی ریکارڈ ہوتا ہے پروسیڈنگ کا یا انکوائری کا وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس کی پروویژن کرے گا یا وہاں پہنچائے گا. اس کے بعد سیکشن 10 ہے. سیکشن 10 ویسے اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن اس کی جو ود ہم انکوائری کمیٹی انکوائری آفیسر کر رہے ہیں تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ اس کا جو سیکشن 10 کا پوائنٹ 6 ہے نا، یہ بڑا کلیئرلی مینشن کرتا ہے. کیا مینشن کرتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی لگائی گئی ہے تو اس کے اوپر یہ باؤنڈڈ ہے، یہ بائنڈ ہے کہ اس نے ہر صورت میں فائنڈنگز کی بنیاد کے اوپر ریکمنڈیشن دینی ہے، آیا کہ چارجز اس کے خلاف اسٹیبلش ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. کوئی بھی انکوائری کمیٹی یا انکوائری آفیسر ریکمنڈیشن کے بغیر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سبمٹ نہیں کروا سکتا، چاہے تو وہ اس کو کہے کہ ٹھیک ہے اس پہ ثابت نہیں ہو رہا، اس کو ایگزونریٹ کر دیا جائے، چاہے وہ ہمارے پاس جو میجر اور مائنر پینلٹیز ہیں ان میں سے کوئی ایک وہ اسپیسیفائی کر کے ضرور مینشن کرے گا. مجھے ذاتی طور پہ بھی اس چیز کا ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا تھا. شروع میں جب میں نے جاب کو جوائن کیا تو مجھے ایک انکوائری ملی تھی، تو اس میں جو ہے نا وہ میں نے سیکشن 10(6) حالانکہ بیچ میں مینشن تھا لیکن میں اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کر پایا، تو وداؤٹ اینی ریکمنڈیشن یا سمپل سی ریکمنڈیشن دے دی تھی جس میں نہ تو ایگزونریشن کا ذکر تھا اور نہ ہی کسی سزا کا ذکر تھا. تو پھر مجھے باقاعدہ لیٹر لکھا گیا تھا. اس لیٹر میں جو اس وقت کی کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی جنہوں نے مجھے انکوائری آفیسر لگایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو اسپیسیفائی کر کے بھیجیں کہ آپ نے اس کو سزا دینی ہے. تو پھر مائنر پینلٹی جو ہے وہ امپوز کر دی تھی. تو سمپل از دیٹ کہ سیکشن 10(6) کس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ جو بھی انکوائری کمیٹی انکوائری آفیسر لگے گا وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سزا ضرور تجویز کرے گا یا اس کو ایگزونریٹ بھی وہ کر سکتا ہے. یہ ایک سیمپل ہے جی، اور اس کا ٹائٹل ہے آرڈر آف انکوائری انڈر پیریڈ 2006. اس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو جتنے بھی سیکشنز تھے وہ سارے کے سارے ان کا ذکر میں نے پیچھے کر دیا ہے اور سمجھا بھی دیا ہے کہ اس میں کون کون سے سیکشن لگنے ہیں، اور جو بھی آپ انکوائری کمیٹی یا آفیسر لگائیں گے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس نے ریکمنڈیشن لازمی دینی ہے. یہ اس لیٹر سیکنڈ پیج ہے، اس میں آخری پوائنٹ ہے وہ بھی آپ ریڈ آؤٹ کر لیں. اور یہ جو نمبر اینڈ ڈیٹ ایون یہ کافی کنسرن لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ الگ سے ایک ویڈیو کروں گا جس میں اس کا پرپز آپ کو بتاؤں گا. پرپز ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ بنیادی طور پہ انڈیکیشن ہوتی ہے ٹورڈس ادر ڈپارٹمنٹس جیسے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کا ہے یا جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں یا جو بھی کنسرننگ جن کو ہم اطلاع دینا ضروری سمجھتے ہیں وہ اطلاع دی جاتی ہے. اس میں نمبر اینڈ ڈیٹ ایون کا ایک ہوتا ہے اور ایک انڈورسمنٹ نمبر کا ہوتا ہے، وہ بھی اگلی ویڈیو میں اس کے ڈفرینس کو میں آپ کو سمجھا دوں گا. یہ میری پہلی ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس میں نے اپنے تئیں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پہ پروسیڈنگ کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور میں نے عموماً دیکھا ہے کہ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح پروسیڈ کیا جائے، وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بابلوں کے کلرکوں سے جو ہے نا وہ ان کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ وہ جو چیز پرووائڈ کریں گے اس کے اکارڈنگ جو ہے ان کو وہ دیا جائے گا. بارکیفی آپ دیکھیں اور اس کو سنیں اور اس کو پڑھیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے کولیگز میں شیئر کریں.
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کے لیے آپ ضرور حوصلہ افزائی کریں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو آپ کے گروپس ہیں ان میں بھی ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ جو ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو پارٹ 2 سے ریلیٹڈ کروں گا، یا جو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ جو اسکیجول ہے ویڈیوز کا، چاہے وہ بک سے ریلیٹڈ ہے، آئی آر سے ہے، پول سائنس سے ہے، انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً انہی کے تحت جو ویڈیوز ہیں وہ مختلف اوقات میں شیئر کی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.